अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बीए फाइनल ईयर सब्जेक्ट उर्दू की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम पेपर फर्स्ट उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ का खाका के निसाब में शामिल मौजू अलीगढ़ तहरीक का तारुफ़ और अदबी खिदमात हिस्सा दोम का मुताला करेंगे। नाजरीन, इससे पहले के वीडियो में हमने अलीगढ़ तहरीक या सरसैयद तहरीक का तारुफ़ और उसका तारीख़ी पस मंज़र के बारे में जाना था, जिसमें हमने जाना कि सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी इल्मी, अदबी, सियासी, मजहबी काविशों और कोशिशों की बिना पर और अपने रफ़क़ा की कोशिशों और काविशों की बिना पर इस तहरीक को आगे बढ़ाया, जिससे ये तहरीक एक तारीख़ी और आला तहरीक के तौर पर वजूद में आई। आज हम सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमात या अलीगढ़ तहरीक की जो अदबी खिदमात है उसका जायज़ा लेंगे। सर सैयद तहरीक मुकम्मल तौर पर इल्मी तहरीक थी, जिसका मकसद मुसलमानों को जदीद उलूम से आशना कराना था। इसके अलावा इस तहरीक के बुनियादी मकासद में मजहबी, कौमी और इस्लाही भी शामिल थे। इन्हीं के मकासद को पूरा करने के लिए उन्होंने मुतअद्दिद किताबें लिखी, अंजुमन बनाई, रिसाले निकाले, मज़ामीन लिखे और मुसलमानों की तरक्की के लिए मुतअद्दिद इदारे कायम किए। इन कारनामों को हम इस तरह बयान कर सकते हैं। सर सैयद की सबसे पहले उनकी इल्मी खिदमात के बारे में कि अलीगढ़ तहरीक की जो फ़िक्री बुनियाद थी, जिसमें सर सैयद इसके ख़ुद बानी थे, उनने बहुत सारी इल्मी, मजहबी, तारीख़ी तसानीफ़ लिखकर इस तहरीक को जो है आगे बढ़ाया था। तो सर सैयद की सबसे पहले मजहबी और तारीख़ी तसानीफ़ में हम देखते हैं तबयीनुल कुरान है, खुतबात अहमदिया है। ये दोनों तसनीफ़ ऐसी है जिसको हम मजहबी और तारीख़ी ज़ुमरे में रख सकते हैं। तबयीनुल कुरान और खुतबात अहमदिया, सर सैयद अहमद ख़ान ने ये तसनीफ़ एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ विलियम मेयूर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में लिखी थी और इस तसनीफ़ को उन्होंने अंग्रेज़ी में तर्जुमा करवाया और लंदन से 1870 में शाये करवाया। इस सर सैयद की मजहबी और तारीख़ी तसानीफ़ के अलावा उनकी जो कुछ तसानीफ़ है, आसारुस सनादीद, ये सर सैयद की पहली तारीख़ी किताब है जिसमें दहली की तारीख़ी इमारतों का तज़किरा किया गया है। इसके अलावा सिलसिलतुल मुलूक, जिसमें दहली के कदीम बादशाहों और सलातीन का मुख्तसर तारुफ़ है। उनकी एक किताब है तारीख़ सरकशी बिजनौर, जिसमें बिजनौर ज़िले की तारीख़ के बारे में बताया गया है। तसी आइन अकबरी, जिसमें आइन अकबरी की उनने सही तस्हीह और तदवीन करके एक नई जदीद शक्ल में इस किताब को शाये करवाया था। सर सैयद की मजहबी और तारीख़ी तसानीफ़ के अलावा उनकी सियासी, साइंसी और दूसरे मज़ामीन पर भी बहुत सारी तसनीफ़ उन्होंने लिखी है, जो उनकी तहरीक को आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा करती है। उन तसानीफ़ में असबाब बग़ावत हिंद, इस रिसाले को सर सैयद अहमद ख़ान ने मुरादाबाद से 1858 में लिख कर छपवाया था, जिसमें अंग्रेज़ी को हुकूमत को मुसलमानों के बारे में उनकी गलतफ़हमी को दूर करने के लिए बात कही गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ी हुकूमत ने 1857 के गदर का पूरा इल्ज़ाम मुसलमानों के सर लगा दिया था। बगावत का सारा इल्ज़ाम मुसलमानों के सर लगा दिया था। तो उस बगावत के इल्ज़ाम को बहुत हद तक अंग्रेज़ों की नज़र में दूर करने के लिए सर सैयद ने रिसाला निकाला था। उनकी एक तसनीफ़ है लाइल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया। ये लाइल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया रिसाले की शक्ल में अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बानों में छपती थी। इसके अलावा रिसाला इंतखाबुल अख़वीन के नाम से इनकी एक क़ानून पर एक किताब शाये हुई थी, जिसमें अदालतों के फ़ैसले का उर्दू में तर्जुमा किया गया था। सफ़रनामा लंदन उनकी एक तसनीफ़ है, जिसमें उनने लंदन के अपने सफ़र की तफसीली हालत को जो है तफसीली हालत का जायज़ा पेश किया है। सर सैयद की इल्मी खिदमात में हमने उनकी मजहबी, तारीख़ी, सियासी, साइंसी और दूसरे मौज़ूआत पर तसानीफ़ के बारे में ज़िक्र किया। उनकी अदबी खिदमात के बारे में हम देखते हैं कि सर सैयद ने अपनी उर्दू अदब को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कौन से कारनामे अंजाम दिए जिसकी वजह से आज वो लाफानी शोहरत के हामिल है।
اور اردو ادب میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ تو سر سید نے سب سے پہلے ان کی ادبی خدمات میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آسان نثر نگاری کی روایت قائم کی تھی، کیونکہ سر سید کے پہلے اردو نثر قصہ گوئی تک محدود تھی۔ لوگ داستان، ناول اور افسانوں میں عشقیاں اور مبالغہ آمیز مضامین پر لکھتے تھے۔ ان کو دنیا کی حقیقت اور حقیقی زندگی کے بارے میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو سر سید نے سب سے پہلے اس بات کے لیے زور دیا کہ کیوں نہ ایک آسان نثر نگاری کی روایت قائم کی جائے اور نثر ایسی لکھی جائے جو سادہ، آسان اور علمی نثر ہو۔ اس کے علاوہ مقامی بولی کے الفاظ اس میں شامل ہو، مقامی زبان میں وہ نثر لکھی جائے، اور جس کو وہ نثر ایسی ہو جو حقیقی زندگی کی ترجمان ہو، یعنی حقیقت سے واسطہ رکھنے والی ہو، جو زندگی ہم جی رہے ہیں اس سے اس کا تجربہ سنجیدگی کے ساتھ اس میں پیش کیا گیا ہو، اور خیالات بالکل واضح اور مدلل طریقے سے پیش کیے گئے ہو۔ اس طرح کی نثر نگاری کی سر سید احمد خان نے سب سے پہلے روایت قائم کی۔ ان کی ایک علمی خدمات ہے کہ شعر و ادب میں سادگی اور حقیقت نگاری کو انہوں نے سب سے پہلے فروغ دیا، کیونکہ اس سے پہلے شعر و ادب جو ہے خیالی تھا بالکل، اور داستان، ناول، افسانوں میں جو ہے حسن و عشق اور مبالغہ آمیز موضوعات بھرے پڑے تھے۔ تو سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ شعر و ادب میں بالکل سادگی ہو اور حقیقی زندگی سے ترجمان کرنے والا ادب ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے علی گڑھ میں ایک کالج کا قیام کیا، جو ان کی سب سے اہم خدمات مانی جاتی ہے، تاکہ مسلمان قوم کو جدید علوم کی تعلیم سے روشناس کیا جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے 4 مئی 1875 کو محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے ایک کالج جو ہے علی گڑھ میں قائم کیا تھا، اور اس کالج کو 3 شعبے تھے: انگریزی کا مدرسہ، اردو کا مدرسہ اور بھی فارسی کا مدرسہ۔ یہ کالج بعد میں ترقی کرتے ہوئے 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں نمودار ہوا، جو آج بھی قائم ہے۔ سر سید کی اگلی خدمات میں ہم دیکھتے ہیں سائنٹیفک سوسائٹی کا انہوں نے قائم کیا تھا 1863 میں غازی پور میں۔ اس کی اہم جو وجہ تھی سائنٹیفک سوسائٹی کے جو اہم مقاصد کے کس وجہ سے سوسائٹی قائم کی گئی تھی، ان میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے وہ انگریزی میں موجودہ علمی و تاریخی جو کتابیں تھیں ان کا اردو میں ترجمہ کر کے کیا جائے، اور لوگوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے، کیونکہ اس وقت مسلم قوم اتنی تعلیم یافتہ نہیں تھی، انگریزی زبان نہیں جانتی تھی، وہ مقامی زبان ہی جانتی تھی، اردو زبان سے ہی وہ جانتی تھی۔ اس لیے سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ کیوں نہ ایک ایسی سوسائٹی قائم کی جائے جو انگریزی کی موجودہ کتابوں کا اردو میں ترجمہ کر سکے، اور اس سے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور اس سوسائٹی کا ایک دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ علمی موضوعات پر لیکچر دیے جائے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، ادیب و شاعروں کو بلایا جائے، ان سے ایک نئے علوم اور نئے موضوعات پر جو ہے ان سے تصانیف لکھائی جائے۔ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ انگریزی کا ایک اخبار جاری کیا جائے جو آدھا انگریزی میں ہو، آدھا اردو میں ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اس کا فائدہ ملے۔ اس کے لیے انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے اخبار بھی جاری کیا تھا۔ اس کے علاوہ سر سید کی صحافتی خدمات ہم دیکھتے ہیں کہ صحافت میں سر سید احمد خان نے کیا اپنی خدمات انجام دی۔ اخبار نویسی میں انہوں نے کن کن موضوعات کو سیاسی، سماجی اور ادبی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے رسالوں اور اخبار میں اٹھایا۔ اس کے لیے سر سید احمد خان نے ہم نے جیسے دیکھا 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق انہوں نے جاری کیا۔ اس کے علاوہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ انہوں نے جاری کیا ایک رسالے کی شکل میں۔ اسباب بغاوت ہند کے نام سے ایک تصنیف انہوں نے لکھی۔ یہ سب سر سید احمد خان کی ادارتی اخبار رسائل تھے، جس میں فلسفہ، سیاست، معاشرت اور جدید تصورات کو بہت حد تک جگہ دی گئی تھی۔ اب سر سید احمد خان کی بارے میں ہم نے جانا کہ سر سید احمد خان نے اپنی علمی، ادبی، سیاسی اور معاشی کاوشوں کی وجہ سے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ تو ان کی سر سید احمد خان کی ادبی خدمات میں ہم نے جانا جس میں آسان نثر نگاری کی روایت تھی، شعر و ادب میں حقیقت نگاری تھی، علی گڑھ کالج کا قیام تھا، سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام تھا، سر سید احمد خان کی صحافتی خدمات تھی۔ یہ سب سر سید احمد خان کی وہ خدمات تھی جس کی بنا پر وہ آج بھی مسلم قوم کے رہنما اور
اردو کے ایک بڑے بانی کے روپ میں، جنہوں نے علی گڑھ میں ایک اعلیٰ قسم کی یونیورسٹی قائم کی، اس کے لیے اپنے کارناموں کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خاں کو اپنے ان کارناموں کو فروغ دینے میں، ان کوششوں اور کاوشوں کو اپنے مقام تک پہنچانے میں ان کے کون کون سے ایسے رفیق تھے، ان کے دوست احباب تھے جن نے ان کی مدد کی، جس کی وجہ سے یہ تحریک جو ہے آگے بڑھی۔ تو سب سے پہلے ہم ان میں دیکھتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی، سر سید احمد کے خاص رفیق تھے۔ انہوں نے سر سید احمد خاں کے کہنے پر مسدس مد ظہور الاسلام لکھ کر ایک لافانی شہرت حاصل کی۔ اس کے علاوہ مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اردو شاعری کی پہلی جو ہے تنقیدی کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ حیات جاوید، حیات سعدی، یادگار غالب جیسی سوانح تصنیف لکھ کر انہیں ادب کو فیض پہنچایا۔ سر سید کے دوسرے رفقا میں ہم علامہ شبلی نعمانی کا نام لے سکتے ہیں، جنہوں نے اسلام کی نامور شخصیتوں پر سوانح لکھی ہے۔ ان میں المامون، الفاروق، سیرت النبی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد بھی سر سید احمد خاں کے خاص رفیق تھے۔ انہوں نے آب حیات کے عنوان سے اردو ادب کو تاریخ کی ایک اہم کتاب عطا کی۔ اس کے علاوہ ان کی نیرنگ خیال، آئین اکبری، سخندان فارس کے نام سے بھی ان نے دوسری اہم تصانیف لکھی ہے۔ مولوی نذیر احمد بھی سر سید احمد خاں کے خاص رفقا میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اصلاحی و تاریخی ناول لکھ کر اردو ادب کو بہت فروغ دیا۔ ان کی ناولوں میں مرات العروس، بنات الناس، توبۃ النصوح، ابن الوقت خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ تو مولانا حالی، شبلی، محمد حسین آزاد، مولوی نذیر احمد کے علاوہ اور بھی کئی ان کے رفیق تھے، دوست تھے، جنہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھانے میں اپنا خاص رول ادا کیا۔ ان میں مولوی ذکاء اللہ، نواب محسن الملک، چراغ علی، نواب وقار الملک، وحید الدین سلیم ان کے خاص رفیق تھے، جن کی کاوشوں اور کوششوں کے بنا پر سر سید تحریک کا یہ کارواں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید کی جو تحریک تھی، اس تحریک کا اردو نثر اور اردو شاعری پر کیا اثرات پڑے۔ تو سب سے پہلے ہم اردو نثر پر سر سید تحریک کے اثرات کی نشاندہی کریں گے۔ اردو نثر میں اس وقت تک بقول سر سید بیضا لفظی، عبارت آرائی، جھوٹ، مبالغے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو سر سید احمد خاں خود ایک اچھے نثر نگار تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اردو نثر کو اس عبارت آرائی سے، جھوٹ اور مبالغے سے نکالا جائے اور اس طرح کی تصانیف لکھائی جائے جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، جس میں حقیقی زندگی کی ترجمانی ہو، حقیقی موضوعات پر وہ مبنی ہو۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی، رسالے بھی نکالے، اخبار نکالے۔ مدن نگاری پر انہوں نے زور دیا اور عبارت آرائی سے گریز کیا۔ انہوں نے ادب، مذہب، سیاست، تعلیم، معاشرت جیسے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا، سادہ اور مدلل واضح انداز میں اظہار خیال کیا اور جدید اردو نثر کی بنیاد انہوں نے ڈالی۔ اگر ہم کہیں کہ جدید اردو نثر کی بنیاد کن نے ڈالی تو ہم سر سید احمد خاں یا مرزا اسد اللہ خان غالب کا نام بھی ہم لے سکتے ہیں، جنہوں نے آسان نثر نگاری کی شروعات کی تھی۔ اس نثر نگاری کو آگے بڑھانے میں سر سید کے رفیقوں نے بھی اپنا خاص رول ادا کیا اور اردو ادب کے دامن کو وسیع کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اردو شاعری پر سر سید تحریک کے اثرات۔ سر سید تحریک سے پہلے اردو نثر میں قصیدہ، غزل کے سوا اور کچھ بھی چیز قابل ذکر نہیں تھی۔ قصیدہ جھوٹی خوشامد سے لبریز تھا، غزل عاشقانہ مضامین کے دائرے سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ سر سید احمد خاں نے شاعری کو بامقصد بنانے کے لیے اپنی کوششیں کی اور ان کا کہنا تھا کہ شاعری ایسی لکھی جائے جس سے عوام کو فائدہ حاصل ہو، اور ان کا کہنا تھا کہ شاعری سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ان کی پیروی میں مولانا حالی سے شاعری میں اصلاحی تصانیف لکھوائی، جن میں مسدس مد ظہور الاسلام، مقدمہ شعر و شاعری خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اس تحریک نے اردو شاعری کو بامقصد بنایا اور شاعری کی اہم صنف اردو نظم نگاری میں حقیقت نگاری کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے اردو نظم نگاری ہے حقیقت سے کوسوں دور تھی۔ سر سید احمد خاں کی کوششوں سے ہی اردو نظم میں حقیقت نگاری اور حقیقی موضوعات کو فروغ حاصل ہوا اور قوم کے مسائل و مصائب کو بجا نظر آنے لگے۔ اس کی ایک اہم مثال حالی کی شاہکار نظم مسدس مد ظہور الاسلام بھی ہے۔ آگے چل کر علامہ اقبال نے شاعری کے اس قوم کو بیدار کرنے کا کام دیا اور سر سید تحریک کے خواب کو پورا کیا۔
تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ سر سید تحریک یا علی گڑھ تحریک وہ تحریک ہے جس نے اردو ادب کو، اردو نثر کو، اردو نظم کو اپنے ایک اعلیٰ مقام تک پہنچانے میں اہم رول ادا کیا، اور انہوں نے بالکل سادہ سلیس اور آسان الفاظ میں، آسان زبان میں اردو نثر و اردو شاعری کو فروغ دیا، جس میں ان کے رفیق نے بھی خاص اپنا رول ادا کیا، جس کی وجہ سے اس تحریک اپنے سیاسی، علمی، ادبی مقاصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئی۔ شکریہ ناظرین۔